अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। शाम में सरकारी फौज और हुकूमत मुखालिफ बागियों के दरमियान मुहलिक लड़ाई जारी। ताहाल लगभग 300 अफराद हलाक, 14,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। गाजा में जारी बमबारी दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे ज्यादा तबाहकुन और मुहलिक। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन का बयान। गाज़ा पट्टी में 24 घंटों के दौरान इसराइल के बदतरीन हमलों में कम से कम 100 फ़लस्तीनी शहीद। 13 महीनों से जारी जंग में शुहदाए फ़लस्तीन की कुल तादाद लगभग 45,000 हो गई। इसराइल को तस्लीम करने से कबल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में अपने साबिक़ा मौक़िफ़ पर हैं कायम। और रूसी सदर पुतिन ने अपने गैर मामूली बयान में अमेरिका के नए मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की भरपूर अंदाज में की सताइश। कहा, ट्रंप एक ज़हीन और समझदार सियासतदान हैं। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी बैनुल-अक़वामी खबरों से। शाम में सरकारी फौज और हुकूमत मुखालिफ बागियों के दरमियान गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी लड़ाई में अब तक लगभग 300 अफराद हलाक हो गए, जबकि 14,000 से ज़्यादा बेघर हो गए हैं। हालिया लड़ाई शुमाली शहर हलब में रवां हफ्ते बागी ग्रुपों की जानिब से हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों पर एक बड़ा हमला शुरू करने के बाद भी बताया गया कि मारे जाने वालों में अक्सरियत हुकूमत मुखालिफ जंगजों की थी। पेश है इस हवाले से तफसीलात। शाम में हुकूमत मुखालिफ इंतहा पसंदों ने गैर मामूली तौर पर हमले करते हुए हल्ब शहर पर एक बार फिर रसाई हासिल की है। तफसीलात के मुताबिक अस्करियत पसंद और उनके तुर्क इत्तेहादी जंगजों ने बर्फ़तारी से हल्ब शहर पर हमला किया। ईरान और रूस की हिमायत याफ्ता शामी हुकूमत की अफवाज को पीछे धकेलने की कोशिशें की हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों में होने वाली जंग के दौरान सबसे मुहलिक तरीन लड़ाई है, जिसमें लगभग 300 अफराद की जानें गईं और हलाक होने वालों में ज़्यादातर जंगजू बताए जा रहे हैं। ताहम 24 आम शहरी भी शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर रूसी फ़िज़ाइया के हमलों में मारे गए। ये लड़ाई चाशमे को उस दिन शुरू हुई जब इसराइल और ईरान के हिमायत याफ्ता इंतहा पसंद ग्रुप हिज़्बुल्लाह के दरमियान पड़ोसी मुल्क लेबनान में आरजी जंगबंदी अमल में आई है। बरतानिया में कायम शाम के ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के मुताबिक जुमे तक इंतहा पसंद और उनके इत्तेहादियों ने शुमाल में 50 से ज़ायद कस्बों और देहातों का कंट्रोल सरकारी फौज से छीन लिया था, जो बरसों बाद हुकूमत के सबसे बड़े नुकसानात में से एक है। जंगजूस के बाद हल्ब के मगरिबी अजला में दाखिल हो गए। शहर तकरीबन 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो शाम का जंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ था। जंगी मॉनिटर्स ने कहा है कि हयात तहरीर शाम और इसके इत्तेहादी धड़े अलहमदानिया के इलाके और न्यू हल्ब के महलों के मुज़ाफ़ात में दाखिल होने में कामयाब हुए। इससे पहले इस इलाके में 2 खुदकुश हमले करते हुए रास्ता बनाया गया था। शामी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा की साबिक़ शामी शाख के ज़ेर क़यादत एक इस्लामी इत्तेहाद हयात तहरीर शाम ने शहर में तलबा की रिहाइशगाह पर गोलाबारी की, जिसमें 4 शहरियों की हलाकत हुई है। ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के मुताबिक शामी और रूसी जंगी तैयारों ने इदलिब के इर्द गिर्द इंतहा पसंदों के ठिकानों पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए। फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि फ़ौजियों ने शहर पर हमले को पसपा किया है और कुछ पोजीशनें दोबारा हासिल कर ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से 14,000 से ज़्यादा शहरी, जिनमें से तकरीबन निस्फ बच्चे हैं, बेघर हो चुके हैं। हलब के रिहायशी 51 साला शख्स ने कहा है कि वो मिसाइलों और तोपखाने की गोलीबारी की आवाज़ें 24 घंटे भी सुनते रहे। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि जंग छिड़ जाएगी और हम दोबारा अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। जबकि बाज़ अफराद का कहना है कि कई दिनों से ये हमले जारी रहे, लेकिन अब इनमें शिद्दत आई है। ऑब्जर्वेटरी ग्रुप ने कहा है कि इंतहा पसंदों और उनके इत्तेहादियों ने हल्ब को दारुल-हुकूमत दमिश्क से मिलाने वाली शाहरा को काट दिया, जो तकरीबन 300 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस तरह अगर हुकूमती फ़ौज और जंगजों में लड़ाई का सिलसिला जारी रहा तो हलाकतों की तादाद भी बढ़ सकती है और बेघर होने वालों की तादाद में भी इजाफे के अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
اور اب بڑھتے ہیں دوسری خبروں کی جانب۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین UNRWA نے کہا کہ غزہ پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی بمباری اتنی شدید ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کرۂ ارض پر ایسی بمباری کہیں نہیں دیکھی گئی۔ فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر UNRWA نے اپنے بیان میں کہا کہ قابض اسرائیل بغیر کسی رکاوٹ کے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مشکلات اور مصائب دنیا کے کسی دوسرے علاقے کے پناہ گزینوں کی نسبت بہت طویل ہو گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ وقت آ گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج اپنی جارحیت بند کرے اور فوری جنگ بندی کی جائے۔ غزہ میں جاری بمباری دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے زیادہ تباہ کن اور مہلک بتائی گئی۔ خیال رہے کہ 29 نومبر کو ہر سال فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن سن 1977 سے ہر سال منایا جاتا رہا ہے۔ غزہ پٹی میں جاری رہنے والے اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 100 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی۔ طبی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ہلاکتیں نصیرات کیمپ کے مرکزی حصے میں ہوئی۔ طبی عملے کے ارکان نے کہا کہ انہوں نے نصیرات کیمپ کے شمالی حصوں سے، جن کا شمار قدیم علاقوں میں ہوتا ہے، 19 فلسطینیوں کی لاشیں نکال لی ہیں۔ شمالی غزہ پٹی میں بیت لاہیہ میں ایک مکان پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم سے کم 10 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ اسی علاقے یعنی صرف بیت لاہیہ میں دیگر 75 افراد کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے فوجی دستے غزہ پٹی میں اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطینی سول ایمرجنسی سروسز نے کہا کہ اس کی امدادی ٹیمیں گھروں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی ٹیلی فون کال پر مدد فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ یاد رہے کہ تاحال اس 13 مہینوں کی بدترین جنگ میں لگ بھگ 45,000 فلسطینی اب تک شہید ہو گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کی کوششوں کو ترک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں عوام کا غم و غصہ بڑھ گیا ہے۔ اس تناظر میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے قبل فلسطینی ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیا۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست TV کی یہ خصوصی رپورٹ۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کی کوشش کو ترک کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور مغربی ذرائع کے مطابق ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا کہ ریاض اب واشنگٹن کے ساتھ فوجی تعاون بڑھانے پر زور دے رہا ہے۔ سعودی عرب نے اس سال کے آغاز میں امریکہ کے ساتھ ایک وسیع پیمانے پر باہمی سلامتی کے معاہدے کے حصول کی کوشش میں فلسطینی ریاست کے بارے میں نرم موقف کا اظہار کیا تھا۔ ریاض نے واشنگٹن کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں اسرائیل کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے دیرینہ مسئلے کے 2 ریاستی حل کے لیے عوامی سطح پر عزائم کا اظہار ہی ریاض کے لیے اس کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں عوامی غم و غصے کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں فلسطینی ریاست سے اسے مشروط کر دیا۔ مغربی سفارتکاروں نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو اب بھی طاقت کے گڑھ سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی سنگ میل کے طور پر اور عرب دنیا میں وسیع تر قبولیت کی علامت کے طور پر تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بے چین ہے۔ نتنیاہو کو گزشتہ سال 7 اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملوں کے بعد سے فلسطینیوں کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے خلاف ملک کے اندر زبردست مخالفت کا سامنا ہے۔ نتنیاہو جانتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کی سمت کی کوئی بھی اشارہ ان کے حکمران اتحاد کو توڑ دے گا۔ اس تناظر میں سعودی عرب اور امریکہ کو امید ہے کہ صدر جو بائیڈن کے جنوری میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے معمولی دفاعی تعاون کا کوئی معاہدہ بھی انجام پا سکتا ہے۔ اس زیر غور معاہدے کے تحت امریکی اور ایرانی دفاعی کمپنیوں میں تعاون بھی پروان چڑھے گا۔ اس میں سعودی عرب کے چائنا کے ساتھ تعاون کو روکنے کے حفاظتی اقدامات بھی نئے معاہدے میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نیا معاہدہ جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر ڈرون کے ذریعے دفاع کے شعبے میں سعودی سرمایہ کاری کو فروغ دے گا۔ اس کے تحت امریکہ تربیت، لاجسٹکس اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں امداد کے ذریعے سعودی عرب میں اپنی موجودگی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ سیاست TV۔ مقبوضہ مغربی کنارے علاقے میں قائم ایریل یہودی بستی کے قریب قابض اور ظالم اسرائیلی فوج کے گروپ اور یہودیوں کی ایک بس پر حملہ کیا گیا جس میں فوجیوں سمیت 9 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین قسام بریگیڈ نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسرائیلی ذرائع نے کہا کہ 9 اسرائیلی زخمی ہوئے جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام زخمیوں کو اسرائیلی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ قابض اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے حملہ کرنے والے فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ قابض فوج کا کہنا ہے کہ یہ ایک فدائی حملہ تھا۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ غزہ میں پائیدار جنگ بندی جلد سے جلد قائم ہونا چاہیے، اس قبل کہ انسانیت مزید اپنے وقار سے محروم ہو جائے۔ اردوغان نے استنبول کانگریس سینٹر میں منعقدہ TRT ورلڈ فورم سے خطاب میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی مستقل ہو جائے گی۔ ہم نہ صرف غزہ میں نسل کشی کو روکنے اور دیر پامن کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کو بھی تبدیل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ 5 مستقل ارکان، 15 عارضی ارکان، اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح دنیا پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اردوغان نے سوال کیا کہ کیا اب ہم اس اقوام متحدہ کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے زور دیا کہ اقوام متحدہ میں مکمل اصلاحات یعنی ریفارمز کی شدید ضرورت ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے غیر معمولی بیان میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھرپور انداز میں تعریف کی اور کہا کہ ٹرمپ سمجھدار اور ذہین سیاستدان ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے تحفظ کو لے کر بھی سوالات کھڑے کیے اور کہا کہ ٹرمپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ یاد رہے کہ ایک الیکشن ریلی کے دوران ٹرمپ پر گولی چلائی گئی تھی جو ان کے دائیں کان سے ٹکرائی تھی اور ٹرمپ معمولی زخمی ہوئے تھے۔ پوتین نے کہا کہ ٹرمپ جلد وائٹ ہاؤس پہنچ رہے ہیں لیکن ان کی جان کو ابھی بھی خطرہ برقرار ہے۔ Мы не знаем, о чем разговаривали господин Трамп и господин действующий президент на своей встрече. Мы не знаем. И поэтому комментировать это не будем, это невозможно. Но возможны разные варианты. Если действующий президент Байден считает, что он, обостряя ситуацию, повышая градус конфронтации, создает условия для будущей администрации легко выйти из этой ситуации, потому что вновь избранный президент скажет: ну это не я, это же там люди, которые вообще из ума вышли, все, я к этому не имею отношения, давайте поговорим. Ну, конечно, это вариант. Возможно, версия, что они, действующая администрация, хочет создать для будущей дополнительные сложности, такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный, он, мне кажется, найдет решение. Тем более после того, как он прошел такое, скажем, очень серьезное испытание, как борьба за возврат в Белый дом. Меня, думаю, что у вас тоже больше всего как бы поразило даже не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно не цивилизованные средства борьбы, абсолютно цивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократного. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. К сожалению, в истории что? В истории Соединенных Штатов были всякие разные случаи. Поэтому, я думаю, что он человек умный, уже надеюсь, и осторожный. Поразилось, что в ходе нападок на него, в ходе борьбы с ним, не только его самого подвергали унизительным, необоснованным процедурам судебным, обвинениям и так далее, но осуществляли нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают. Когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое, борются там мужики между собой. А эти трогали, понимаете? Но это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшней американской политической системы. Тем не менее, страна великая, безусловно. Мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе и с будущей администрацией. Все, спасибо. امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قانون سازوں کو بم کی دھمکیوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تیزی سے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور تمام افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خود امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ بم حملوں کی دھمکیوں کے بعد FBI کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی کانگریس کے 5 ارکان کے علاوہ ٹرمپ کی نئی متوقع کابینی ارکان کو بم کی دھمکیاں دی گئی، جس کے بعد سے امریکی جانچ ادارے سرگرم ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تاریخی کامیابی کے بعد ایک بار پھر امریکہ کے صدر بننے والے ہیں۔ وہ جنوری 2025 میں اپنا عہدہ سنبھال لیں گے۔ انہوں نے چائنا، میکسیکو،
اور کینیڈا پر ٹیکس عائد کرنے کے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ وہ کینیڈا اور میکسیکو پر اس وقت تک محصولات عائد کریں گے جب تک کہ وہ منشیات اور سرحد پار کرنے والے تارکین وطن پر پابندیاں نہیں لگاتے۔ اس معاملے کو لے کر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فکرمندی کا اظہار کیا اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر نظر ثانی کرے۔ جسٹن ٹروڈو نے ٹرمپ کے ٹیرف کے خطرات کے خلاف متحد رہنے کا عہد کیا اور امریکی تعلقات کے حوالے سے بات چیت کرنے کینیڈا کے تمام 10 صوبوں کے حکام کے ساتھ ایک میٹنگ میں بھی شرکت کی ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ شام میں سرکاری فوج اور حکومت مخالف باغیوں کے درمیان مہلک لڑائی جاری، تاحال لگ بھگ 300 افراد ہلاک، 14,000 سے زیادہ لوگ ہوئے بے گھر۔ غزہ میں جاری بمباری دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے زیادہ تباہ کن اور مہلک، اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کا بیان۔ غزہ پٹی میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے بدترین حملوں میں کم سے کم 100 فلسطینی شہید، 13 مہینوں سے جاری جنگ میں شہدائے فلسطین کی کل تعداد لگ بھگ 45,000 ہو گئی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے قبل فلسطینی ریاست کا قیام ضروری، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں اپنے سابقہ موقف پر ہیں قائم۔ اور روسی صدر پوتین نے اپنے غیر معمولی بیان میں امریکہ کے نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھرپور انداز میں کی ستائش، کہا ٹرمپ ایک ذہین اور سمجھدار سیاستدان ہیں۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔